बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की डायरीज़। मैं हूं आपका मेज़बान ईमान शाह। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं फ़ारूक मीर, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ मुआइन ख़ुसूसी भी रहे और गुज़िश्ता 30-32 सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी वाबस्तगी है। इनके साथ बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सूरत हाल, तंजीमी स्ट्रक्चर और 5 साल परफॉर्मेंस जो 2015 से 2020 तक मुस्लिम लीग नून की रही है। मीर साहब, आपको वेलकम करते हैं सर। ये जो आपकी हुकूमत रही सर, ये 2015 जून से लेके 2020 तक, तो इसमें क्या समझते हैं कि आज यहाँ बैठे हुए आप सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और बहुत पुराने कारकुन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कहाँ पे आप समझते हैं कि कुछ अवामी मसाइल ऐसे रह गए जिनको हल हो जाना चाहिए था 5 साल के अरसे में? शुक्रिया शाह साहब, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया आपका, आपके डिजिटल नेटवर्क का और साहब ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का। आपने बड़े मुख्तसर मुद्दत में अपने चैनल का आगाज़ किया और बहुत कम अरसे में आपने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उठाने में, और पुरुम्मीद है इंशाअल्लाह आपका चैनल गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की आवाज़ बनने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। मोहतरम शाह साहब, आपने बहुत बुनियादी किस्म का सवाल उठाया। जैसे कि पूरी कौम जानती है कि जब 2015 में कौम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवामी मैंडेट दिया, उस वक़्त का गिलगित बल्तिस्तान, और 2020 में जब हम छोड़ के गिलगित बल्तिस्तान गए, हम रब्बे कायनात की शुक्रगुजार हैं कि हमने अपने उस 5 साल के दौर के अंदर एक एक लम्हा हमने अपनी आवाम की खिदमत में गुजारा। उसको अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान, जब हमें गिलगित बल्तिस्तान मिला तो गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बड़ा मेन मसला था वो था अमन। जो एक तालिब इल्म से लेके एक बुजुर्ग शख्स के जहन में, एहसास में, फिक्र में वो यही था कि यार ये पीस कैसे रिस्टोर होगा, गिलगित बल्तिस्तान तरक्की के ट्रैक पे कैसे आ सकता है। ये सवाल आज से तकरीबन, उससे भी हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो शहीद सैफ रहमान की वो कुछ क्लिप्स हैं, आज भी सोशल मीडिया के उस पर है कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की गिलगित बल्तिस्तान के अमन से मशरूत है। उन्होंने बहुत अरसा पहले कहा कि अमन, तरक्की और खुशहाली का नारा दिया था। तो मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान ने 2015 से लेके 2020 के अंदर जो हमारा मेन, जो उसको कहें कि हमारी हुकूमत का जो मेन वो था अमन, तरक्की और खुशहाली। सबसे पहले काम किया गया पीस के लिए। पीस के लिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान के, मैं तो आज भी मशकूर हूँ तमाम सिविल सोसाइटी का कि उन्होंने हाफिज रहमान के हाथ मजबूत किए। वो ख्वाब जो लोग सोचा करते थे कि क्या ये शर्मिंदा ताबीर होगा, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, पीस रिस्टोर हुआ। पीस रिस्टोर होने के समरात ये निकले मोहतरम शाह साहब कि गिलगित बल्तिस्तान तामीर और तरक्की के ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो गया। और जब तामीर और तरक्की के ट्रैक पे आ गया तो फिर उसके बाद खुशहाली के दरवाजे खुल गए। ये जो आज बड़े बड़े मेगा मंसूबे हैं, ये उसी पीस की रिस्टोरेशन के सिला मिला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को। अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देखो तो मुस्लिम लीग नून ने जब 2015 में हुकूमत संभाली, अमन अमान की सूरत हाल तो पूरी कौम को पता है उस वक्त क्या सूरत हाल थी। उसके बाद आ जाए तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मसला था। हमने देखा कि उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का डेवलपमेंट बजट था कुल 7 अरब रुपए। 7 अरब रुपए में शाह साहब जब हमने हुकूमत संभाली तो 4 अरब रुपए साबिक हुकूमत खर्च नहीं कर सकी, वो पैसे लैप्स हो गए। तो उसके बाद शायद हमने बजट से कुछ 3 दिन पहले हुकूमत संभाली थी, हमने बड़े मुख्तसर मुद्दत में हमने पहला बजट बनाया। उसके बाद हम वफाकी हुकूमत के पास गए कि हमारा तरक्याती बजट हमारी इंसानी आबादी के लिहाज के मुताबिक नहीं है, आप इस बजट को बढ़ा दें। तो फाइनेंस डिवीजन ने उस वक्त देख के कहा कि यार ये जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के अंदर तो ये सूरत हाल है कि 7 अरब के डेवलपमेंट बजट ये खर्च नहीं हो रहा। तो हमें एक किस्म का टास्क दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने कि आप लोग इस बजट के खदोखाल को बेहतर करें, यूटिलाइजेशन को बेहतर करें, अपना हुकूमत की गवर्नेंस को बेहतर करें ताकि ये फंड्स खर्च हो सके। एक चैलेंज समझ के कबूल किया गया और पहले साल
پہلے سال شاہ صاحب 4 ارب جو لیپس ہو گئے تھے وہ اور 7 ارب کا بجٹ 11 ارب روپے ہماری حکومت نے خرچ کیے، ایک نیا ریکارڈ بنایا. اور اس ریکارڈ کا ہمیں گلگت بلتستان کی اس حکومت کے اس ریکارڈ کا صلہ یہ ملا، وفاقی حکومت نے میں آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف صاحب کا، کہ گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ جو 70 سال سے 7 ارب پہ پہنچا تھا وہ 1 سال کے اندر 14 ارب کر دیا گیا. یہ جو ہر گاؤں ہر گلی میں لوگ کہتے ہیں نا کہ حفیظ الرحمان نے بڑا زبردست کام کیا، تو بیسک کام حفیظ الرحمان صاحب نے یہی کیا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو 7 ارب سے 14 ارب پہ پہنچا دیا. یہی وجہ تھی کہ گلگت بلتستان کے اندر پل بن گئے، واٹر سپلائیز بن گئے، سکول بن گئے، اسپتال بن گئے، روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا. لوگوں کا مائنڈ چینج ہو گیا، لوگوں کا مائنڈ چینج ہو گیا. وہ جو ہمارے گلی کوچے کے اندر جو ہماری تھڑے کی سیاست تھی، جس پہ امن کے لیے یا یہ قتل ہو گیا ہے، یہ جیل گیا ہے، یہ گرفتار ہو گیا ہے، یہاں فائرنگ ہو گئی ہے، کون مرا، کیا نہیں ہوا، کیا ہوا، ہماری جو تھڑے کی سیاست تھی وہ تھڑے کی سیاست چینج ہو گئی. اب گلی محلوں کے اندر، تھڑوں کے اندر کس ڈسکشن چینج ہو گئی کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا میرا سکول نہیں بنا، ہمارا روڈ بننا چاہیے، ہمارے پاس مطلب پینے کا پانی نہیں ہے، واٹر سپلائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میرے نزدیک جو سب سے بہترین کام ہوا وہ تھڑے کی سیاست چینج ہو گئی. امن کے ثمرات میں تھڑے کی سیاست چینج ہو گئی. گلگت بلتستان کے اندر بنیادی انسانی ترقی کے جو پینے کا پانی، تعلیم اور اسی طریقے سے صحت، اس سے جڑے جو مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے. تو لوگوں کا مائنڈ چینج ہونا شروع ہو گیا. سول سوسائٹی نے بہت بہترین قسم کی سول سوسائٹی ہے ہماری. صرف اور صرف مجھے اس 5 سالوں میں یہی نظر آیا شاہ صاحب، اگر حکومتیں مخلصانہ طور پہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے بہترین انداز میں کام کریں تو عوام رسپانس کرتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے اور عوام ذمہ داری ادا نہ کرے. لیکن ہم نے اپنے 5 سالوں میں دیکھا عوام نے بہترین ذمہ داری ادا کی. ایک سوال، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے. عوام بہترین رسپانس کرتی ہے، آپ ساری اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی آپ بتائیں گے، لیکن عوام نے 2020 میں سے جو رسپانس دیا وہ بڑا مایوس کن تھا پی ایم ایل این کے لیے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں شاہ صاحب. مسلم لیگ نون کا جو دور حکومت رہا، جو دور حکومت کے اندر جو عوام کی خدمت کی گئی، اس نے ایک تاریخ رقم کی. اب آ جائے اگر الیکشن کے اوپر، گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو وفاق کی سیاست نے بہت بڑا رول ادا کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون اس وقت وفاق کے اندر ایک بہت بڑے عوامی بیانیے کی جنگ لڑ رہی تھی، ووٹ کو عزت دو. ان طاقتوں کے ساتھ برسر پیکار تھی کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر، ریاست کے اندر اپنی ایک ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے، ان طاقتوں کے ساتھ برسر پیکار تھی. آج پورے پاکستان کے اندر دیکھیں، وہ ریاست کا وہ بیانیہ آج منہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. آج اس کا جو سب سے زیادہ اثرات پڑے گلگت بلتستان کی حکومت، اس وقت کی گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشنز ہو گئے، ہم اس وقت چیختے رہے. دیکھیں، گلگت بلتستان پاکستان کا ایک ایسا حساس علاقہ ہے. کشمیر کی ایشو کی وجہ سے دنیا بھر کی نظریں اس کے اوپر ہے. آپ گلگت بلتستان میں یہ والی آزمائشیں نہ ڈال دیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ کریں، کیونکہ 2004 کے اندر مشرف صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر ایسی ایکٹیویٹی کی، الیکشنز رگ کیے، اپنے فرمائشی سیاسی جماعتیں بنائی. اس کا خمیازہ گلگت بلتستان کے نظام نے بھی بھگتا، گلگت بلتستان کے عوام نے بھی بھگتا. 2004 میں جو کاف لیگ کو اقتدار دیا گیا، عوام کی نمائندگی اس میں نہیں ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان بدترین فسادات کی جو ہے نظر ہو گیا. ایک تسلسل کے ساتھ گلگت بلتستان 2004 سے لے کے آپ 2015 تک دیکھیں، یہ جو گلگت بلتستان کے اندر فساد تھا، کیونکہ نظام میں انصاف نہ ہو. شاہ صاحب، یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے، نظام میں انصاف نہیں ہو تو سول سوسائٹی کے اندر پاکٹس بنتے ہیں. نظام انصاف دے تو سول سوسائٹی کے اندر پاکٹس نہیں بنیں گے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس وقت بھی یہی چیختے رہے کہ یار گلگت بلتستان کے نظام کے ساتھ آپ نہ چھڑے. یہ بہت حساس علاقہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، آپ لوگوں کا یہ وزن برداشت نہیں کر سکے گا. یہ وفاق والی سیاست کو آپ گلگت بلتستان لے کے نہیں آئے، لیکن تجربہ کیا گیا. اس کے باوجود گلگت بلتستان کے الیکشنز میں، الیکشن سے پہلے، الیکشنز کے دوران، الیکشنز کے بعد وہ تجربہ کیا گیا. آج دیکھیں، آج گلگت بلتستان کہاں کھڑا ہے؟ آج گلگت بلتستان کہاں کھڑا ہے؟ گلگت بلتستان تو ایک احتجاجستان بن چکا ہے. آج یہاں پہ خواتین بھی احتجاج میں ہیں، بچے بھی احتجاج میں ہیں، سیلاب متاثرین والے بھی احتجاج میں ہیں.
مطلب گندم والے بھی احتجاج میں ہیں, بجلی والے بھی احتجاج میں ہیں, پانی نہیں ہے وہ بھی احتجاج میں ہے. تو شاہ صاحب یہ گلگت بلتستان آج کہاں کھڑا ہے؟ یہ اسی تجربے کا نتیجہ ہے. آج اگر گلگت بلتستان کے اندر عوام کے نمائندہ منتخب حکومت ہوتی, وہ اسی طرح آنکھیں بند کرتی شاہ صاحب, وہ اسلام آباد میں جا کے بیٹھ جاتی, وہ بنگالہ کے دروازہ پکڑ کے بیٹھ جاتی. آج گلگت بلتستان بدقسمتی سے وہی 2004 والی پوزیشن پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. ہم تو اسی لیے روتے ہیں کہ آج گلگت خدا رہا مستقبل میں بھی اگر گلگت بلتستان کے نظام کے ساتھ اس قسم کے ایڈونچرز کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین کریں کہ یہ جو صورتحال آج ہے اس سے بھی زیادہ جو ایڈونچر آپ جو 2020 کو آپ ایڈونچر کہہ رہے ہیں. جی شاہ صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آج تو حقائق سارے کھل کے سامنے آ چکے ہیں. سر وہ اس حقیقت سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب کہ گلگت بلتستان یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ خود کو عوام کا نہیں کہتی, یہ بنگالہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کے طرز عمل دیکھو, دل کی نیت تو کوئی نہیں جانتا نا, انسان تو ظاہری ہی دیکھے گا. ظاہری ان کا دیکھے تو روز اول سے لے کے آج تک یہ تو زمان پارک اور بنگالہ اور اس کے شہر سے نہیں نکلے, یہ خان صاحب کی شہر سے نہیں نکلے. یہ تو گلگت بلتستان حکومت کا کردار ادا نہیں کر رہے, یہ تو عمران خان کے فینز کا کردار ادا کر رہے ہیں. آج دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب, یقین کریں یہ جو 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد گئے, انہوں نے گمنام اور بے نام دوروں کی سنچری مکمل کی. اس دورے کے ساتھ شاید سنچری ہو گئی ہوگی, بلکہ سنچری سے زیادہ بھی ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب دیکھیں پوری قوم کی نمائندگی اس وقت کون کر رہا ہے؟ بے شک وہ جس طریقے سے بھی آئے وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں نا. اگر چیف منسٹر اسلام آباد میں بیٹھ کے 20 دن 15 دن لگاتے ہیں اور قوم کو یہ نہیں پتا کہ میرا چیف ایگزیکٹو میرا وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں ان 15 دنوں میں کیا کرتا رہا, کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے قوم نے دیکھا ان 2 سالوں کے اندر یہ جو طویل غیر ملکی دورے, ملکی دورے, مہینہ 25 دن, اس کے بعد قوم کو بتایا گیا کہ یار یہ 20 دنوں میں ہم نے یہ حاصل کیا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. سر وہ جو نظر آ رہا ہے کچھ چیزیں جو گراؤنڈ کے اوپر نا ان کی پی ٹی آئی کی, اس میں ایک تو گلگت غزر شندور ایکسپریس وے ہے, اس کا عملی طور پہ کام شروع ہو گیا. 52 ارب کا استور ویلی روڈ ہے. پھر یہ شگرتھنگ بوبین, ابھی اس پہ آپ سے بات بھی کریں گے, وہ اس کے ٹینڈر کی منسوخی پہ بڑا ایک سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہے. نگر ایکسپریس وے 6 ارب میں, داریل تانگیر ایکسپریس ویز ہیں. یہ تو پی ایس ڈی پی کے 370 ارب کے پروجیکٹس کی جو انہوں نے بات کی تھی وہ تو ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں سر کہیں پہ. محترم شاہ صاحب دیکھیں, میں ایک سیاست کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, سوشل ورکر ہوں. ہم نے سیاست سے یہی سیکھا ہے کہ سیاسی شخصیات یا سیاسی جماعتیں وہ اپنے قوم کے لیے, اپنے ریاست کے لیے ایک ویژن رکھتی ہے. وہ سوچتی ہے اپنے قوم کی ڈائریکشنز, ہماری قوم کی ضروریات کیا ہیں, ہماری قوم کی تعمیر و ترقی کے کون سے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں کہ جہاں سے خوشحالی کے راستے نکلے. شاہ صاحب آپ شاہد ہیں کہ سابق پیپلز پارٹی کے دور میں, ہماری دور آنے سے پہلے, مسلم لیگ نون کے دور حکومت سے پہلے, یہی اپنا میڈیا کے فورمز تھے, پبلک سپیچز میں ہم یہی کہتے آئے کہ حافظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان کو 4 وے لنک کریں گے. اچھا, 4 وے لنک پہ ہی ہم یہاں روک دیتے ہیں سر, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں, یہیں سے بات آگے شروع کر دیں. ناظرین لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی میر صاحب, تو ابھی وہی وہ 4 وے لنکس کے پہ وہ بریک ہو گیا تھا, ہمارا وقفہ ہو گیا تھا. تو بتائیں کہ یہ جو 4 وے لنک کا مطلب یہ کہ آپ پاکستان کے ساتھ 4 ایک ہی راستہ ہے قراقرم ہائی وے, آپ اس کو چاروں جانب سے لنک کرنا چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب اس میں جو 4 وے لنک کا قائد مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حافظ الرحمان صاحب نے ایک ویژن پیش کیا قوم کے لیے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں مستقبل میں موقع ملا تو ہم گلگت بلتستان کو 4 وے لنک کریں گے. ایک تو ہمارا KKH کے ذریعے, رائٹ, دوسرا بابو سر, رائٹ سر, تیسرا تھا گلگت چترال چکدرا مالاکڑ, رائٹ سر, تیسرا تھا وایا استور جو مسفر آباد, ٹھیک ہے سر. ہم نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ 3 وے لنک کرنے میں کامیاب ہو گئے.
یہ جو گلگت گزر چترال چکدرا یہ جو سکیم ہے یہ 2017 میں پی ایس ٹی پی کا حصہ بنی. جب یہ اپنے تمام فورم سے نکل کے ایگزیکیوشن کے اپنا مقام پہ آ گئی تو تب تک خان صاحب آ چکے تھے. خان صاحب نے اس سکیم کو روک دیا. روکنے کے بعد شاہ صاحب اس سکیم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی. حالانکہ اس سکیم کا نومنکلیچر آپ دیکھیں گلگت چترال چکدرا مالاکٹ, ٹھیک ہے. اس کو کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی جو حکومت تھی ان کے دباؤ پہ انہوں نے اچھا مالاکنڈ سے چترال تو بنایا لیکن یہ گلگت بلتستان والا پورشن کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ شندور تک جو بنانا تھا, شندور تک جو بنانا تھا. پھر جو گلگت بلتستان کے وہ جو لوگوں کی جو آواز اٹھی, جو محنت کی گئی, جو کوشش کی گئی, کیونکہ پبلک تو یہی دیکھتی ہے نا ہماری سکیم آئی روڈ پہ ہوتا کہ پیچھے کیا ہوا, کن کن مراحل سے گزر کے یہ سکیم آ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب شاہ صاحب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں, سیاسی شخصیات اپنے قوم کے لیے ایک ویژن دیتی ہیں تعمیر و ترقی کا, خوشحالی کا. یہ حافظ حفیظ الرحمان کا ویژن تھا. جب یہ سکیم شاہ صاحب میں آپ کے عرض کر دوں کہ جب یہ سکیم پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو گئی تو چترال سے لوگ آئے سیکریٹریٹ میں شکریہ ادا کرنے کے. اچھا, چترال سے لوگ آئے کہ سر آپ نے ایک ایسے سوچ دی ہے, ایک ایسا ویژن دیا ہے, اس میں ہمارا بھی مستقبل ہے, ہم آپ کے مشکور ہیں. چترال سے لوگ آئے. بے شک ایگزیکیوشن کے ایک موڑ کے اندر خان صاحب آئے. خان صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی بھی کی اور پھر دوبارہ اس روڈ کا جو ہے نا سٹارٹ بھی ہو گیا. بدقسمتی سے یہ اگر اس بیچ آپ دیکھیں تو یہ جو 2-4 سال اس سکیم کو ڈاماڈول آگے پیچھے تاخیر کیا گیا, اس کے اوپر کاسٹ 20 سے 30% بڑھ گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شاہ صاحب اسی طریقے سے آپ آ جائیں گلگت بلتستان میں حافظ الرحمان صاحب نے ہیلتھ کے لیے ایک ویژن دیا, ٹھیک ہے. بڑے بڑے ہاسپٹلز آج بن رہے, روڈ انفراسٹرکچر کا ایک ویژن دیا, تعلیم کا ایک ویژن دیا. تو یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات اپنا ایک ویژن رکھتی ہے. یہ بتائے یہ حکومت میں آئے, انہوں نے کون سے ایسے ویژن کے تحت انہوں نے تو چلو ٹھیک ہے سابقہ حکومتوں کے 2-4 سکیموں کو لے کے انہوں نے آگے بڑھا دیا, ٹھیک ہے. تو ان کا اپنا ویژن کہاں ہے؟ اس پہ کوئی دور آ رہی ہے. استور کی ایک سڑک انہوں نے پی ایس ٹی پی سے منظور کروائی ہے. ہم دل کے بڑے لوگ ہیں, ہم ان کی طرح وہ جو سیاسی بدنیتی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اگر جس طریقے سے آپ نے نگر شاہراہ کی بات کی, نگر شاہراہ بھی پی ایم ایل این کا ہی منصوبہ تھا. فیزیبلٹی بنی, فیزیبلٹی اپروڈ ہوئی, پروسیس کے اندر تھا, انہوں نے آگے بڑھایا. بس بات صرف اتنی سی ہے. نہیں وہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے کام ہے, یہ ان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. یہ سر مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں شاہ صاحب. یہ جو شغرتنگ بوبین اور پھر اس سے آگے شونٹر پاس, پھر کیل کے ذریعے مظفرآباد اور راولپنڈی تک کا جو لنک ہے, جو ہمارا ایک تاریخ ہسٹوریکل ایک پرانا ہمارا ایک رابطے کا ذریعہ بھی تھا. تو اس میں سوشل میڈیا پہ تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس پروجیکٹ کا ٹینڈر ہونا تھا یا ہو چکا تھا, یا اس کے لیے پیپرا کے اس پہ ویب سائٹ کے اوپر اشتہار دیا گیا تھا, وہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی وجہ سے وہ سارا رک گیا. یہ کیا ایشو ہے سر؟ یہ کل سابق سی ایم صاحب حافظ الرحمان صاحب نے اس کی وضاحت آ گئی ہے, بہترین قسم کی وضاحت بھی دی ہے. شاہ صاحب دیکھیں اس وقت یہ جو بدقسمتی سے, بلکہ اس سے پہلے بھی محترم سے سابق سی ایم صاحب نے ایک انتباہ بھی جاری کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے ساتھ آگے جا کے یہ کھلواڑ ہو سکتا ہے کچھ اہم پروجیکٹس کے اندر. یہ ان کی آپس کی کھینچا تانی ہے, ٹھیک ہے نا شاہ صاحب. بدقسمتی سے منصوبوں کے اندر بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کا ایک خاصہ ہے, ہمارے یہ جو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, یہ جو گند کرتے ہیں نا اس کو پہلے ہی دوسرے کے کندھے پہ تھاپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ روایت صرف گلگت بلتستان میں, ان کی روایت خان صاحب سے یہاں تک ہی موجود ہے. یہ جو بھی اگر اس قسم کی گندگی کرنا چاہے وہ پہلے اس کے اوپر شرلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کل کو یہ کاؤنٹر پہ آ جائے, ٹھیک ہے, اور لوگ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے. بدقسمتی سے اس پروجیکٹ کے اندر صوبائی حکومت کی بدنیتی شامل ہے, انوالومنٹ ہے. اچھا, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں, نظام کچھ اور چاہ رہا ہے, قانون قاعدے کچھ اور چاہ رہے ہیں, یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. کھینچا تاری ہے, یہ معاملہ گیا کورٹ تک. یہ تو اب تو حقائق سارے قوم کے سامنے آ چکے ہیں کہ پی ڈی صاحب کورٹ کیوں گئے, اس کو اس حد تک مجبور کیوں کیا گیا.
اور دوسرے منصوبے کی پیڑھی کو اس منصوبے کو بھی اس کا حصہ بنانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ سر دیکھیں شاہ صاحب، ایک بہت بڑی خطرناک قسم کی الارمنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اس وقت ہر محکمے کا وہ جو سیکریٹری ہے وہ محکموں کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے۔ وفاق نے اپنا یہ اختیار جو پہلے کشمیر افیئر ایکسرسائز کرتا تھا وہ واپس دے دیا جی گلگت بلتستان حکومت کو۔ چیف سیکرٹری بلحاظ عہدہ وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوں گے پی ایس ڈی پی پروجیکٹس میں؟ نہیں، ایون اگر سیکٹری ورکس اس وقت جو سیکٹری ورکس کے نیچے جو منصوبے ہیں اس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یہ اپنا سیکٹری ورکس ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس قسم کی حرکتیں اس صوبائی حکومت نے بند نہیں کی تو یہ جو اختیار گلگت بلتستان میں آیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا۔ کون سا سوالیہ نشان بن جائے گا؟ کہ جو دوسرے اختیار آ رہے ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی اس وقت اس حکومت کے لیے۔ ان کی بدنیتی شامل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پیڑھی مکمل با اختیار ہے۔ سیکرٹری کے اپنے اختیارات ہیں، پیڑھی کے اپنے اختیارات ہیں۔ سیکرٹری اپنے اختیارات استعمال کرے، پیڑھی اپنے اختیارات استعمال کرے، تو یہ ایشو ہے ہی نہیں۔ اب سیکرٹری صاحب کو صوبائی حکومت نے مجبور کر کے پیڑھی کے اختیارات کے اندر گھسیٹ دیا، سیدھی سی اس پر اب تو یہ چھپ نہیں گیا، اب تو کھلی کہانی کی طرح سامنے آ چکا ہے۔ میں تو آج بھی ایز اے اس سن آف دی سائل ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را یہ عوامی منصوبوں کے ساتھ اس طرح نہ کرے، یہ ظلم ہوگا ان منصوبوں کے ساتھ۔ میر صاحب ایک اور یہ فرمائشی پروگرام بس بہت ہو چکا گلگت بلتستان کے اندر۔ بات درست ہے، اس میں مطلب کھینچتانی میں نقصان صوبے کو، چونکہ ہم جو ہے صوبے کی عوام کا ہم بجٹڈ صوبہ نہیں ہے، ہمیں کوئی حصہ نہیں ملتا، ہمیں گرانٹ کی صورت میں کوئی ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی میں کچھ اربوں کھربوں روپے ملتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتا دیں کہ آج جو بجلی کی کرائسس کی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پورے جی بی میں، کیا اس کی ذمہ داری پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کے، اس کے بعد پی ایم ایل این کے، وہ 10 سال ان کی ذمہ داری زیادہ تھی یا یہ 2.25 سال ابھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ محترم شاہ صاحب دیکھیے گا کہ بجلی کا جو بحران ہے گلگت بلتستان میں، خصوصاً گلگت ہیڈ کوارٹر ہے، بجلی کوئی ایسی چیز نہیں کہ سابق حکومت بٹن کوئی بند کر کے گئی تھی، کھول نہیں رہی، تو آنے والی حکومت آئی اس بٹن کو جو ہے نا آن کر دیا۔ 5-10 سال میرے خیال میں پھر وہ کوئی نہ کوئی ہم بڑا جب حکومت میں آئے تو گلگت بلتستان کے اندر پاور کرائس کا جو لیول تھا وہ انتہائی خطرناک حد تک۔ گلگت بلتستان کے اگر آپ دیکھیں تو اس ایشو کو سولو کرنے کے لیے پورے گلگت بلتستان کے اندر جو گلگت بلتستان کی اے ڈی پی سے جتنے منصوبے دیے جا سکتے تھے، ہم نے اپنے کیپیسٹی میں گلگت بلتستان میں جتنی بجلی جنریٹ ہوتی تھی اس سے ہم 100% اضافہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی تھوڑی ڈیٹیل بہت ضروری ہے شاہ صاحب کو سمجھنے کے لیے۔ اسی کا میں ایک کمپوننٹ ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کو، جب آپ حکومت میں آئے تھے جون 2015 میں، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے بجلی پہ کام کرنا، اور آپ ریجنل گریڈ پہ کام کرتے؟ اس وقت پی ایم ایل این کی مرکز میں بھی حکومت تھی، ریجنل گریڈ جو گریڈ ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا تو ظاہر ہے پورے صوبے میں ایک ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی، پورے صوبے میں ایک ساتھ جو بھی بجلی کا دورانیہ تھا وہ ان کو مل جاتا اس وقت، لائٹ اس وقت۔ تو یہ جو ریجنل گریڈ ایٹ لیسٹ 3-4 سال میں کمپلیٹ ہونے والا منصوبہ تھا، باقی بھی آپ بتا دیں، لیکن یہ ریجنل گریڈ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ جب حکومت نے سوچا اس میں 3 قسم کی جو ہے نا پالیسیاں ترتیب دی گئی، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم۔ ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں وہی تھا کہ جو جب ہم نے حکومت سنبھالی تو بہت سے ایسے منصوبے سکھ پڑے تھے یا کوئی مشین خراب پڑی تھی، ٹھیک ہے، ان کو فوری ٹھیک کیا گیا، سکھ منصوبوں کو کمپلیٹ کر دیا گیا، یہ شارٹ ٹرم تھا۔ مڈ ٹرم میں جو 3 میگا واٹ، 4 میگا واٹ، 5 میگا واٹ کی جو گلگت بلتستان اراؤنڈ جو نالوں کے اندر جو بھی بننے تھے، جو بھی منصوبے، جو نئے منصوبے دیے، یہ ہماری مڈ ٹرم پالیسی تھی۔ اس شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم کو ملا کے ہم نے 100% اضافہ کیا پورے گلگت بلتستان کے اندر، 100%۔ شاہ صاحب آپ بے شک کوئی بھی گلگت بلتستان کے شہری محکمہ پاور سے اس کی جو ہے نا اس بات کی تحقیق کر سکتا ہے۔ اب آ جائیں لانگ ٹرم پہ۔ اب لانگ ٹرم پہ یہی تھا شاہ صاحب، یہ جو آج بھی حافظ الرحمان اسلام آباد میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کی جن منصوبوں کی جنگ لڑ رہا ہے ان میں پی ایس ڈی پی کے بجلی کے منصوبے بھی شامل ہیں شاہ صاحب، کیونکہ وفاق کے اندر سے وفاق کے فورم سے اتنے بڑے منصوبوں کو گزار کے نکالنا ان کے لیے فنڈز کے
مطلب دروازے کھولنا یہ کوئی آسان کہانی نہیں ہوتی. وہاں پہ رات دن کی محنت درکار ہوتی ہے. حافظ الرحمان آج بھی وفاق کے اندر انہی منصوبوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج اگر گلگت بلتستان کے اندر بہت سے ایسے پاور کے ہمارا ہیزل کا منصوبہ, اس ہیزل کے مطلب منصوبے کے ساتھ ہماری حکومت گئی تو یہ جو کشمیر افیئر نے کون سا مطلب اچھا سلوک کیا اس منصوبے کے اوپر. گلگت بلتستان کے اندر کس سیاسی جماعت نے آواز اٹھائی اس وقت؟ یہ اس وقت منہ بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ جب ٹینڈر ہوا مطلب ہیزل پاور پروجیکٹ کا 1.5 سال لٹکائے رکھا, 1.5 سال لٹکائے رکھا. اس کے بعد دوبارہ ٹینڈر کیا. اس کے بعد دوبارہ ٹینڈر کرنے کے بعد اس کی کاسٹ کو لے کے گئے ڈبل پہ کاسٹ لے جانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے 4 سال کے دور حکومت کے دوران اس پہ کام شروع نہیں کر سکے. آج وہ منصوبہ پھر ریویژن کی طرف جا رہا ہے. شاہ صاحب اسی لیے یہ جو ریجنل گریڈ کا منصوبہ بھی شاید یہ جو ہینزل کا تھا وہ بیسیکلی 6-7 ارب پہ سٹارٹ ہوا تھا, جا کے اب 21 ارب پہ چلا 21 ارب پہ جا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 4 سالہ ایڈونچر ہوا ہے بیچ میں, خان صاحب کے 4 سالہ حکومت کا جو ایڈونچر ہوا ہے, اس ایڈونچر نے گلگت بلتستان کے پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کو جتنا نقصان پہنچایا. جیسے کہ میں آپ کو سمپل مثال دے دوں, گلگت سیوریج آج 40% اضافہ پہ ریویژن حفیظ صاحب ریسنٹلی اپروو کروا چکے ہیں. تو یہ 40% اضافے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ سابق وفاقی حکومت نہیں ہے؟ انہوں نے کیوں ڈیلے کیا اس عوامی اتنے اہم منصوبے کو؟ شاہ صاحب اسی طریقے سے میں آپ کی توجہ اسی لیے یہاں اس طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ریجنل گریڈ کا منصوبہ بھی ہم پچھلے 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں موقع ملا تو ہم گلگت بلتستان میں ریجنل گریڈ لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ندی نالوں کا جو پروجیکٹ کا جو ہماری محکمے کی جو پالیسی ہے ندی نالوں والے پروجیکٹ کی, ہم اس سے نکل کے ہم جائیں گے رن آف دی ریور پروجیکٹس پہ. تو پی ایم ایل این کا 2015 سے 2020 تک کا جو دورانیہ ہے وہ رن آف دی ریور پروجیکٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا. اور آج الحمدللہ بہت سے کچھ منصوبے منظور ہوئے, کچھ منصوبے منظور ہونے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں شاہ صاحب, یہ ریجنل گریڈ اور یہ جو رن آف دی ریور کے یہ منصوبے یہی گلگت بلتستان کا مستقبل ہے. ایک اور چیز ہم نے اپنے دور حکومت کے اندر شاہ صاحب, شاید آپ بہت سے دوستوں نے اس پہ تنقید بھی کی, یہ جو سمارٹ میٹر سمارٹ کیبل پورے پاکستان کے اندر سمارٹ میٹر سمارٹ کیبل کا کوئی سب ایک اور بریک لیتے ہیں جی پھر یہیں سے وہ سمارٹ میٹرز بات شروع کرتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہو جاتے ہیں. جی صاحب یہ سمارٹ میٹرز کی بات ہو رہی تھی. جی شاہ صاحب, تو یہ سمارٹ میٹر سمارٹ کیبل کا یہ آئیڈیا تھا, یہ ویژن ہے, یہ ایک قسم کا, یہ جو گلگت بلتستان کا میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے. اگر گلگت بلتستان میں رن آف دی ریور جتنے پروجیکٹس لگائے, جب تک آپ اپنا یہ جو میٹرنگ کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے, گلگت بلتستان میں بجلی پوری نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہاں پہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. اگر یہ دونوں حکومت سول سوسائٹی یہ دونوں ذمہ داری ادا کرے تو پھر بحران کے خاتمے کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. یہ جو موجودہ صورتحال کے اندر یہ جو اس میں اگر آپ ترویلا ڈیم کی بجلی بھی لا کے ڈال دیں نا تو پھر بھی بجلی پوری ہونے کا امکان نہیں ہے. تو سمارٹ میٹر سمارٹ کیبل کا آغاز اسی لیے کیا گیا تھا, کونو داس کو ماڈل کیا گیا کہ شاہ صاحب دیکھیے گا کہ اس زمانے میں ہم نے اس کے اوپر 11 سے 12 کروڑ میرے خیال 13 کروڑ روپے کا اس پہ خرچہ کیا گیا. کونو داس کا پروجیکٹ جو کونو داس کا پروجیکٹ, تو اس زمانے میں 1 میگا واٹ بنانے کے لیے 25 کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی تھی. تو 12 کروڑ 13 کروڑ روپے لگا کے وہاں پہ کم سے کم نہیں تو 2 میگا واٹ بجلی بچا دی گئی. مطلب خزانے کے 50 کروڑ روپے بچائے. جب سمارٹ میٹرز لگ گئے تو لوگوں نے احتیاط سے بجلی استعمال کرنا شروع کر دیا اور بل بہتر ہو گیا, بل بھی بہتر ہو گیا, میکنزم بھی بہتر ہو گیا. تو ان 4 سالوں کے اندر انہوں نے اس سمارٹ میٹر سمارٹ کیبل کے سسٹم کو تھوڑا سا آگے بڑھایا نہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. محترم شاہ صاحب, ہم ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے. اس وقت گلگت کا ہیڈ کوارٹر اور سکردو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں بجلی کے مطلب کرائسس سے. اگر ہم ہیڈ کوارٹر کی بات کریں, ہم اپنے دور حکومت کے اندر 7 میگا واٹ ہم کرگا میں ہم نے بنایا, سول ورک کمپلیٹ کیا, ٹی جے سیٹ کا ٹینڈر, اسی کے ساتھ 3 میگا واٹ اپنا نوبل, 3 میگا واٹ بگروٹ. کارگا جو 3.2 میگا واٹ نہیں سر 7 ہے. 7 ہے. تو ان کا ٹی جے سیٹ کا ٹینڈر محکمے نے نکالا. تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر نے 3 مہینے رہتے تھے حکومت کے,
انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈر کرنے پہ ہر پروسیس پہ انہوں نے پابندی لگائی. ٹھیک ہو گیا سر. تو الیکشن ہونے تک یہ جو 3-4 مہینے گزر گئے اور اس حکومت کے 1.5 سال تک وہ ٹینڈر نہیں ہوا. 1.5 سال تک ٹربائن جنریٹر سیٹ کا جو 1.5 سال بعد اس کا ٹینڈر ہوا اور اس پہ بھی مطلب بار بار ہمارے ہر فورم کو ایگزاسٹ کر کے چیخنے چلانے پہ ان کی شاید کون سی ان کو رحم آ گئی. 1.5 سال بعد اس کا ٹینڈر ہوا. ابھی دوسرا سال آ رہا ہے, ابھی تک بھی ان ٹی جے سیٹس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. آج اگر یہ 12 میگا واٹ 13 میگا واٹ بجلی سسٹم کا حصہ اچھا وہاں پہ سویل ورک کمپلیٹ ہے, اب یہ ٹربائن جنریٹرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ چالو نہیں ہو رہے. اب اسی طرح آپ جائیں, انہوں نے سابق دور میں تو ڈیزل جنریٹر چلائے, قوم کے 1.5 ارب روپے پھونک دیے. اس سال انہوں نے یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے, ہم ڈیزل جنریٹر ہم کیسے چلائیں؟ شاہ صاحب آپ یقین کریں, محکمے نے 28 جنوری کو سمری انیشیٹ کی ہے, کیونکہ فروری کے مہینے میں شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ گلگت کے اندر بالکل پانی کا جو وہ ریشو ہوتا ہے وہ بالکل اینڈ میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ ایریگیشن اور یہ کاشتکاری کے لیے پانی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. محکمے نے 28 جنوری کو 20 کروڑ روپے کی سمری انیشیٹ کی ہے. آج تک 1 مہینہ ہو رہا ہے, آج میرے خیال 27 تاریخ ہے, اس سمری کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جبکہ ایک بیوروکریٹ کے لیے اس کے میڈیکل الاؤنس کے لیے ایک سمری انیشیٹ ہوتی ہے, اس کو بلاک ایلوکیشن سے 1 کروڑ 65 لاکھ روپے وہ گھنٹوں میں مطلب پے کیے جاتے ہیں, گھنٹوں میں. جبکہ عوام کے لیے اگر کوئی سمری کی بات کی جائے یا 2 پیسے کی بات کی جائے تو ان کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے. اس وقت یہ جو آدھی سے حکومت سے زیادہ اسلام آباد میں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے, وہاں کیا حکومت گلگت بلتستان کے وسائل خرچ نہیں ہو رہے؟ وہاں گلگت بلتستان کے عوام کے پیسے خرچ نہیں ہو رہے؟ کیا اس سردیوں کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں بیوروکریٹس, حکومت کے اہلکار, ہزاروں کی گاڑیاں اسلام آباد لاہور میں پوری سردیاں گزاری پوری حکومت نے وہاں پہ, کیا وہاں کروڑوں کے اخراجات نہیں ہوئے ہوں گے؟ آپ یقین کریں شاہ صاحب, میں کل بھی ایک جگہ میں گیا, وہاں پہ اس کے قریب پہ ایک حکومتی شخصیت رہتے ہیں, وہاں پہ دیکھا تو آف ٹائم پہ بجلی تھی. میں نے پوچھا کہ یار آپ لوگوں کے پاس بجلی کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یار ہم تو بڑے لوگ ہیں. میں نے کہا کیسے بڑے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے ہمسائے میں حکومت رہتی ہے. اچھا, تو اس کو جو اسپیشل لائن ہے وہاں سے اسپیشل لائن نہیں ہے, اسپیشل ٹرانسفارمر اس کے گھر کے اندر ہے, پورا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے. یہ اتنی نائل حکومت ہے کہ جو بچی کھچی جو بجلی ہے اس کی تقسیم بھی ایک بہتر طریقے سے کر سکے. اس وقت بھی گلگت شہر میں جو ہے نا 30% لوگوں کو بجلی ہے, 70% کو نہیں ہے. 30% اس وقت بھی 24 گھنٹے بجلی کو انجوائے کر رہے ہیں اور 70% وہ عام جنتا ہے. عام جنتا. سر ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو آئینی حقوق ہیں, عبوری آئینی صوبے کی بھی بات ہو رہی ہے, کشمیر طرز کے سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے, پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے سر اس حوالے سے؟ سر دیکھیں شاہ صاحب, اگر اس گلگت بلتستان کی جو شناخت کا مسئلہ ہے, یہ گلگت بلتستان کی عوام کا بنیادی مسئلہ ہے. ہمارے قوم اس حوالے سے بڑی حساس بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ایک پوری بڑی ہسٹری ہے. یہاں اس ایشو پہ جتنی سیاست کی گئی ہے, اس ایشو کو جتنا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے, شاید کوئی ایسا ایشو ہوگا. اور اگر اس ایشو کے اوپر اگر گلگت بلتستان کی ہسٹری کے اندر دیکھیں تو جو سب سے بہترین طریقے سے قابل عمل طرز پہ اگر کوئی کام ہوا تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت. اچھا, جو سرتاج عزیز کی کمیٹی وہ پوری اس وقت پاکستان پورا گلگت بلتستان کا بچہ جانتا ہے. تو گلگت بلتستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا کمپریہنسو ڈاکومنٹ جس پہ پاکستان کے بڑے ٹاپ کلاس کے آئینی ادارے, ٹھیک ہے, اپنا سیکورٹی ادارے سب نے مل کے یہ جو اتنا بہترین قسم کا ڈاکومنٹ بنایا. بدقسمتی سے ہماری حکومت کے جو آخری دن تھے وہ کچھ ٹھیک نہیں رہے اداروں کے ساتھ, جو ملک کے جو بڑے مسائل کے اوپر, تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن ایک ڈاکومنٹ آج بھی جو ہے گلگت بلتستان کی عوام کی نمائندگی کے لیے اسلام آباد میں جو ہے وہ سرتاج عزیز کمیٹی کی وہ رپورٹ ہے. شاہ صاحب اگر اس کی تاریخ ادھر سے 2 قدم آگے جا کے دیکھیں, خان صاحب نے 1 نومبر کو جو ہے نا الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے اسی
اسٹیڈیم میں آ کے اس نے گلگت بلتستان کے آئینی صوبے کا اعلان کیا. کیا اس نے اپنے 4 سالہ دور حکومت کے اندر یہ جو صوبائی حکومت کے یہ جو یہاں چمچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بڑا چیختے رہے, ان کے بیانات کو تو چھوڑ دے, یہ تو چیخیں گے. مجھے یہ بتا دے کہ اس وزیر اعظم کے یا اس وزیر اعظم سے ریلیٹڈ وزراء کی کسی ایک شخص سے گلگت بلتستان کے اس آئینی منصوبے کے اندر یا آئینی مسئلے کے اس اصول کے اندر کوئی ایک لفظ وزیر اعظم نے کبھی ادا کیا؟ نو. اپنے 4 سال کے اندر کوئی کمیٹی بنی؟ نہیں. کوئی ہل جل ہوئی؟ نہیں. بدترین سیاست کی انہوں نے. 1 نومبر کے دن پاک آرمی کے اس بڑے محترم فورم کو استعمال کر کے گلگت بلتستان کے آنے والے الیکشن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ہائی جیک کرنے کے لیے یہ بھی ایک کارڈ کے طور پہ کھیلا, اور اس کے بعد الیکشنز کے بعد اسلام آباد گئے اور اپنے ٹینور پورا ہونے تک اس شخص نے روڑے اٹکائے ضرور ہے. اگر کچھ اداروں نے چاہا بھی ہے تو روڑے اٹکائے ضرور ہے, لیکن کوئی سنجیدہ اس نے کوشش نہیں کی. یہ ایک اور بریک لیتے ہیں اور ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آئینی حقوق پہ بات ہو رہی ہے. میر صاحب, آئینی حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کوئی توجہ نہیں دی پی ٹی آئی کی حکومت اس نے. پہ وہ تو پوری قوم نے دیکھا. اگر کوئی توجہ دے رہے ہوتے تو میڈیا رپورٹ کرتا. میڈیا میں تو نہیں آیا, ہم نے تو نہیں دیکھا, گلگت بلتستان کی قوم نے تو نہیں دیکھا. نہیں, وہ تو ڈاکومنٹ تو فروغ نسیم جو وزیر قانون تھے انہوں نے پورا ڈاکومنٹ بنایا اور اس کے اندر ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس میں سرتاج عزیز کمیٹی کے اس سفارشات کو بھی مکس اپ کیا گیا. بٹ نہیں شاہ صاحب, کمپریہنسو رپورٹ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے ایک عظیم دن کے اوپر, قومی آزادی کے دن کے اوپر اعلان ہوا تھا. عمران نیازی نے آ کے جس طریقے سے اناؤنسمنٹ کی تھی اسی طریقے سے اپنے 4 سال کے اندر اس کے منہ سے کسی میٹنگ کے دوران میں کسی پبلک سیگمنٹ کے اندر اس کے منہ سے ادا نہیں ہوا. فروغ نسیم نے جو کیا وہ کیونکہ یہ لوگ یہاں سے جاتے تھے فروغ نسیم تک, ان کی رسائی وہاں تک تھی, وہاں گئے, اس نے کوئی بات کی, یہ کہا وہ کہا, یہ تو انہوں نے سنایا نا. فروغ نسیم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم فروغ نسیم سے ملے, یہ ہوا یہاں ہوا, اس طرح ہونے جائے گا, یہاں ہوگا, یہ ہوگا. ان کی نیت میں نہیں تھی. ہم اس وقت بھی اسلام آباد میں کہتے رہے کیونکہ شاہ صاحب خان صاحب بڑی کمزور پوزیشن پہ ہیں. مجھے نہیں لگتا اگر یہ چاہتا تو کرتا, یہ اس وقت کر سکتا تھا جب اداروں کے ساتھ اس کی بڑی بہترین قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس وقت انیشیٹ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو دوسرے تیسرے چیزوں کے مزے لیتے رہتے. اس وقت تو توشہ خانے کے تحفوں کے مزے لیتے رہے. اس وقت تو غیر ملکی دورے, اس وقت تو وہ تو اپنے ہوش و آواز میں ہی نہیں تھے. اس کو تو گلگت بلتستان کے عوام یاد ہی نہیں رہے. جب وہ اداروں کے ساتھ سیم پیج میں تھے وہ تو گلگت بلتستان کے عوام تو اس کو یاد ہی نہیں رہے. بدقسمتی سے ایک 370 ارب روپے کا ایک شوشہ چھوڑا سوشل میڈیا کے اندر, اور ہمارے یہ جو چمچے گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج تک بدقسمتی سے وہ 370 ارب روپے کا شوشہ آج بھی چھوڑ رہے ہیں. حالانکہ وہ جو کراچی کے لوگوں کو 1100 ارب دیے تھے وہ بھول گئے. ان کو پتا ہے کہ یار یہ اعلان کرتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں. بلوچستان والے بھی بھول گئے, آزاد کشمیر والے بھی بھول گئے. یقین کریں شاہ صاحب فاٹا والوں کے لیے بھی اسی طرح کا ایک پیکج دیا تھا, وہ بھی بھول گئے. خبر میں ہی نہیں ہے, لوگ بھول گئے. یہ آج بھی اس کا جو شرلیاں چھوڑتے ہوئے رہتے ہیں کہ 370 ارب روپے 370 روپے. کہاں ہے بھائی 370 ارب روپے؟ اچھا, ایک لاسٹ 2 سوالات رہتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ جب آپ کی حکومت جیسے ہی ختم ہو گئی یا نگراں حکومت بن گئی, اس سے پہلے سے آپ کی کیبنٹ کے لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے تھے, اور یہ جی بی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک کیبنٹ کے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے نا پارٹی کو چھوڑ کے گئے. مثلا ڈاکٹر اقبال تھے وزیر تعمیرات, صوبیہ مقدم خواتین کے امور کی منسٹر تھیں, فدا محمد ناشاد صاحب سپیکر تھے, حیدر خان صاحب منسٹر تھے, سنائی صاحب منسٹر تھے, اقبال حسن منسٹر تھے جو آگے, اور پھر بہت سارے وزراء جو بچے کھچے تھے وہ بے دلی سے الیکشن لڑے. یہ جو ایک المیہ کہہ لیں اس کو, یہ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اندازہ تھا آپ کی پارٹی کے جو تنظیم کو کہ یہ کہیں جا کے ہمیں دھوکہ دیں گے, یا بس سڈن ہوا یہ سارا کہ 6-7 منسٹر جو ہے نا چھوڑ کے چلے گئے؟ شاہ صاحب جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, یہ جو ہوا یہ 2004 کے اندر جو ہوا یہ اسی پالیسی کا تسلسل تھا. اچھا, یس, تو یہ اسی کا تسلسل تھا کہ پی ایم ایل این کو موقع نہیں دینا ہے.
پی ایم ایل این کو کمزور کرنے کے جو بھی ذرائع جہاں سے جیسے استعمال کرنے ہوئے، چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے ہمیں 3 مہینے پہلے ہمارے اختیارات سیز کرنا ہو، ہماری ڈھیر ساری اسکیموں کو روکنا ہو وفاق سے، گلگت بلتستان سے، یہ اسی کا شاخسانہ تھا. شاید ہمارے یہ دوست اس وقت اس مصنوعی پریشر کو مطلب برداشت نہیں کر سکے. نہیں، اب وہ اور پریشر ختم ہو گیا، یہ لوگ واپس پارٹی میں آنا چاہیں تو کیا سر کوئی دروازے کھلے ہیں، کوئی روشندان کھڑکی وغیرہ؟ سر اس کے لیے ابھی پارٹی کی بڑی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ابھی پارٹی کی بڑی قیادت بیٹھی ہوئی ہے. یہ ان کا ذاتی رائے کیا ہے؟ اگر یہ کہیں واپس آنا چاہیں یہ لوگ پھر آزمائیں گے. سر گلگت بلتستان کی سیاست شاہ صاحب، ہم تو کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ ہم رابطے میں، شاہ صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں ہم ورکر ہیں پارٹی کے مشکل دن بھی ہمارے ہیں، پارٹی کے اچھے دن بھی ہمارے ہیں. ہم تو پارٹی کے ورکر ہیں. بدقسمتی سے گلگت بلتستان سمیت پاکستان میں یہ جو الیکٹیبلز کی یہ جو کہانی ہے، تو یہ پولیٹیکل ورکر اور الیکٹیبل کی یہ جو صورتحال جو ہے وہ ہر جگہ میں ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے. ہم تو امید کر سکتے ہیں ویسے تو پولیٹیکل ورکر کہ ہماری یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل شخصیات ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سیاست کو صرف حلقے کی حد تک محدود نہ کرے، گلگت بلتستان کی قوم کا بھی سوچے، کچھ تو اصولوں پہ ڈٹ جائے. اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو مجھ میں اتنا کرج ہو یہ غلط ہے، اگر صحیح ہو رہا ہو مجھ میں اتنا حوصلہ ہو کہ میں کہوں یہ صحیح ہے. اگر مجھ میں صحیح کا حوصلہ ہے تو مجھ میں غلط کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. میں کہوں کہ نہیں یار یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نظام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے، یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے. ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں شاہ صاحب. وہ دن آپ یقین کریں شاہ صاحب، کسی بھی علاقے کی، کسی بھی صوبے کی یا پورے پاکستان کی ترقی کا، خوشحالی کا، جمہوریت کو مضبوط کرنے کا بڑا خوشحال آغاز ہوگا جس دن اگر ایسا سوچیں گے. جس طریقے سے صحیح کو کہتے ہیں صحیح ہے، غلط کو بھی کہیں غلط ہے، یہ روایت ڈالنی پڑے گی. یہ روایت ڈالنی پڑے گی. نظام ایسے ہی ٹھیک نہیں ہوگا شاہ صاحب. نظام اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا. نظام اس طرح ٹھیک ہوتا ہے، آج ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، آنے والی حکومت وہ غلطیاں نہ کرے. اگلی حکومت جو آ رہی ہے وہ غلطیاں نہ کرے جو پچھلی حکومت نے کی ہے. 3 ٹرنورز کے بعد نظام صاف ہو جاتا ہے، نظام پبلک کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. آج دیکھیں 15 سے 16 لاکھ لوگوں کے اوپر گلگت بلتستان میں پورا پروونشل سیٹ اپ ہے. 16 لاکھ لوگوں کے اوپر پوری ایک صوبائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اگر آج بھی ہمارے گلگت بلتستان کے اندر پبلک اپنے بنیادی مسائل کے لیے دربدر ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے سے مسئلے کے حل کے لیے دفتروں میں جگہ جگہ ڈوکر کر رہے ہیں، اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی شاہ صاحب. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق میر جو صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کے ساتھ معاون خصوصی کے طور پہ بھی یہ کام کرتے رہیں گے. ان کے ساتھ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی پی ایم ایل این کی ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے، یا ان سے جو غلطیاں ہو گئیں، اور فیوچر کے حوالے سے بھی، پھر پارٹی کے ڈھانچے کے حوالے سے بھی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے. گلگت بلتستان کی ڈائریز سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.